4 दिन बाद ही मिस्र रहीम उनका बेटा अहमद खान शबीर के घर में मौजूद थे और आशा उनकी आमद से अंदर ही अंदर डर रही थी। उस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते थे क्योंकि ये उसका अपना फैसला था, लेकिन फिर मुस्तफ़ा की धमकी याद करके खौफज़दा भी थी। अगर मुस्तफ़ा ने कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी तो वो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। सब ने लंच इकट्ठे बैठ के किया था। मिसेस ज़हीम बार बार आशा से कुछ ना कुछ पूछी थी, जबकि अहमद बिल्कुल खामोश था। एक दो दफ़ा ही उसने आशा को सरसरी सा देखा था। खाने के बाद सब बड़े लाउंज में बैठे तो आशा और रामीन चुपके से वहाँ से उठ गई, मगर रामीन को तजस्सुस था कि आखिर अंदर क्या बात चल रही, और उसी तजस्सुस के बायस वो लाउंज के दरवाजे से कान लगाए खड़ी अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। तब तक आयशा अपने रूम में जा चुकी थी। कुछ ही देर गुजरी होगी आयशा को कमरे में आई जब रामीन भागती भागती कमरे में आई। आयशा जो अभी फ्रेश होकर वाशरूम से निकली थी, उसे ऐसे भागते देख के परेशान हुई जब रामीन ने उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे पूरे कमरे में घुमा डाला था। रामीन स्टॉप दिस बिहेव, पागल हो गई हो क्या? आयशा ने उसे डांटा था मगर उस पर असर नहीं हुआ, मगर आयशा को बेड पर बैठाती हुई उसके दोनों हाथ पकड़ के बैठी। अब यार गैस वर्ड अभी अभी मैं क्या सुन के आ रही हूँ? ओ गॉड, मैं कैसे बताऊँ आपको? रामीन सस्पेंस क्रिएट करती बोली। तो आयशा ने बेएहतियात उसकी जानब देखा। रामीन प्लीज़ पहेलियाँ मत बुझवाओ, सीधी तरह बताओ क्या बात है। अब यह अगले हफ्ते आपकी और अहमद भैया की एंगेजमेंट है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, और दुनिया को भी बताती हूँ, वो भी बहुत खुश होगी। रामीन उसके साथ पे धमाका करती चह करी थी और आयशा जहाँ की तहाँ रह गई थी। अभी तो बस रिश्ते के बारे में सही तरीके से सोच भी ना पाती कि एंगेजमेंट का शोशा छोड़ा गया था। रामीन ने दुनिया को कॉल मिलाई थी और दुनिया को खुशखबरी सुनाई थी। वो भी खुशी से उछल पड़ी थी। रामीन उसे घर बुलवा रही थी और दुनिया से शाम को आने का कह के फ़ोन काट चुकी थी। और रामीन अब बैठी न जाने आशा को कौन कौन से किस्से सुनाती, मगर वो तो किसी और ही जहाँ में पहुंची हुई थी। रामीन उसकी बेदहानी में से उसके उठ के कमरे से बाहर जा चुकी थी। ओ अल्लाह जी मेरी मदद करे, क्या करूँ मैं? प्लीज़ जो मेरे हक़ में बेहतर है वो अता करे मुझे और इस मुश्किल से निजात दिला दे या अल्लाह जी प्लीज़। आयशा धीरे धीरे में अपने रब से मुखातिब हुई, और वो बड़ा मेहरबान है, अपने बंदू को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। तकरीबन शाम 6 बजे के करीब यार मुस्वा दोनों साथ ही ऑफिस से घर पहुँचे थे। सब घर वाले उस वक्त लाउंज में बैठे गपशप कर रहे थे। वो दोनों भी वहीं आ गए। यारम ने यहाँ वहाँ नजर आए मगर दुनिया नजर न आई, तो कुछ देर बाद सबको बातों में मगन देखे हुए चुपके से वहाँ से उठा और अपने कमरे की जाना बढ़ गया। दुनिया तैयार होती जब कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया था। दुनिया के पुरुष दरवाजे की तरफ थी, इसलिए वो समझे शायद मामा है, क्योंकि यारम तो इतनी जल्दी घर नहीं आता था। मामा प्लीज़ हेल्प कर दे, ये नेकलेस बांध नहीं हो रहा, दुनिया ने रूह मोड़े बगैर ही कहा था। और यारम मुस्कुराता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता उसका कार नेकलेस का हुक बंद कर दिया। दुनिया के बाल खुले थे जिन्हें वो सर पर हटाता उसकी कदम में अपना लम्ब छोड़ गया, और दुनिया उसे अपने करीब महसूस करके अपनी जगह प्लीज़ मामा नहीं है, मामा का बेटा है। यार में उसके कान में सरगोशी की तो वो सिमटे रूह मोड़ के यारम की तरफ देखा, और यारम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रेड कलर की कुर्ता का तिपड़ा कर चूड़ीदार पजामा, सिल्वर कलर का दुपट्टा, कंधे के एक साइड डाले लाइट सी ज्वेलरी, लाइट सा मेकअप की वो सीधी उसके दिल में उतर ही थी। दुनिया ने उसकी अहमियत नोट की थी। खुद में सिमटी याद में उसका रो आने की तरफ करके उसकी पूछ अपने सीने से लगाई। कुछ कमी लग रही अभी भी। यारम ने उसके चेहरे के बहू को देखा, बस सामने रखी लिपस्टिक में से एक डार्क शेड की रेड लिपस्टिक उठाई और दुनिया का रो अपनी जान मोड़ा। यारम ने उसकी थोड़ी ऊंची की तो दुनिया ने चेहरा पीछे किया। नहीं शाह, ये बहुत डार्क है, वैसे भी मैंने लिपस्टिक नहीं लगानी, मैंने लिप ग्लोव लगाया है ना, बस ये नहीं, मैं बहुत अव्वल लगूंगी। दुनिया ने शाह की तरफ देखा जो नज़रें उसी पर टिकाए खड़ा था। दुनिया की बात मुकम्मल होती यार ने उसके होंठों पे लिपस्टिक लगाते दुनिया मुंह बसोरे अब आईने में अपना चेहरा देखी थी। आप लग रही हो ना मैरिड गर्ल, पहले तो छोटी सी बच्ची लग रही थी तुम। यारम बार पे बढ़ता अपने शूज़ के तस्मे खोलता गोया हुआ। जी नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई मैरिड गर्ल, और वैसे भी आप मुझे अपिया की तरफ लेके जाएंगे अभी, और इसी वक्त मैं रेडी हूँ, आप फ्रेश हो के आइए, मैं वेट कर रही हूँ। दुनिया ने उस अपना प्लान बताया तो यार ने आईब्रो उचकाई। तुमने मुझसे पूछे बगैर ही प्लान बना लिया, वैसे भी हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं इसलिए आज जल्दी आया हूँ। तुम अपिया के घर कल चले जाना। यार अलमारी से कपड़े निकालते गोया हुआ तो दुनिया का मुँह लटका। देखिए शाम में अपिया की तरफ जाना है, बस अगर आप नहीं लेके जा रहे तो मैं ड्राइवर के साथ चले जाऊँगी। दुनिया यारम को कहती दरवाजे की जानवर जब यारम की आवाज़ अपने पीछे सुन के रुकी। मैंने कहा ना कि कल चले जाना, मीरा
موڈ اچھا ہے آج اور میں یہ ٹائم صرف تمہارے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. 5 منٹ میں آ رہا ہوں. میں خبردار جو ڈرائیور کے ساتھ اس وقت کہیں گئی تو یارم اس سے وان کرتا فریش ہونے چلا گیا اور دوریا بیکی آنکھوں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھے گئی. مجھے بھی نہیں جانا ڈنر پہ. دوریا اپنے آنسو صاف کرتی ڈریسنگ روم میں گھس کے واپس آئی تو سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے. جولی بھی اتار دی اور لپسٹک بھی ڈگڑ ڈالی. سمجھتے کیا ہے اس کو ہر بار ان کی مرضی نہیں چلے گی. منہ میں بڑبڑاتی وہ آنے کے سامنے کھڑی چیزیں پٹک رہی تھی. جب واش روم دروازے کو لے جانا باہر آئے مگر وہ ٹھٹکا کچھ دیر پہلے والی دوریا تو تھی ہی نہیں. وہ بالکل سادہ سوٹ پہنے میک اپ کے بغیر جولی کے بغیر وہ یارم کو تیش لگے اور وہ غضبناک تیور لیے. کیا حرکت ہے دوریا؟ جب میں نے کہا تھا کہ ہم نے ڈنر پہ جانا ہے تو تم نے ڈریس چینج کیوں کیا؟ یارم کی طرف ایک لمحے کو دوریا کا دل کانبا مگر اس دفعہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. شاہ ہر دفعہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی سمجھے میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے پیا سے ملنے جانا مگر آپ نے منع کر دیا تو پھر ڈنر کے لیے بھی میں نے منع کر دیا. مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا. دوریا بھی اونچی آواز بولتا یارم نے اس کے بالوں کو منٹے میں جگڑا. میرے ساتھ ضد مت کرو بہت پچھتاؤ گے. تم سے پیار کرتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی ساری حدیں بھول جاؤ. آئندہ سے زبان استعمال مت کرنا میرے ساتھ. جاؤ اور جا کے چینج کر کے آؤ. 5 منٹ ہے تمہارے پاس. یارم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ پیچھے کوئی. میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے نہیں جانا. ڈنر کرنے کیا چاہتے ہیں آپ؟ دوریا تم اب بیکار ضد کاری ہو. اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں. جاؤ چینج کر کے آؤ. یارم اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا. دوریا نے کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے والا پیار مفقود تھا. دوریا پیر پٹتی کمرے سے باہر نکل گئی. یارم اسے باہر جاتے دیکھ اس کے پیچھے لپکا مگر تب تک وہ سیڑھیاں اترتی نیچے جا چکی تھی اور یارم کا تیز سامنے زپا پہنچا. اس بات میں کی سزا تو تمہیں مکنی پڑے گی ڈیئر. وائی پہ تاکہ آدھا تم میری بات سے انکار نہ کر. تو کوئی یارم کچھ ہوتا ہوا نیچے لاؤنج میں چلایا جہاں اعظم صاحب اور میکال صاحب بیٹھے سیاسی حالات پہ تبصرہ کر رہے تھے جبکہ باقی خواتین کچن میں موجود تھی. یارم بھی اپنے پاپا کے پاس آ بیٹھا. ان کے ساتھ گفتگو میں حصہ لیا مگر اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا. یارم کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھنے کے بعد گاڑی لے کے باہر چلا آیا تھا. اسے دوریا پہ شدید غصہ تھا کہ اس نے کیوں یارم کی بات نہیں مانی. وہ اسے ڈنر کے بعد خود بھی آشا کی طرف دوریا کو لے کے جانے والا تھا مگر دوریا کو تھوڑا تانگ کرنے کے لیے اس نے جھوٹ بولا تھا. پر دوریا نے اس کا غلط مطلب لیا تھا. وہ یارم سے بات کرنے کے بعد اپنی ضد میں اس کے ساتھ جانے سے منع کر دی اور یہی بات یارم کو ناگوار گزری تھی. 20 منٹ کے ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک کالونی میں داخل ہوئی تھی. کالونی کے گیٹ سے تھوڑا آگے اس نے گاڑی روک دی تھی اور گاڑی سے نکل کے ایک فلیٹ میں داخل ہوا. یہ 2 کمرے کا خوبصورت سا فلیٹ تھا جہاں ایک طرف اوپن کچن اور کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا لاؤنج بنا ہوا تھا. یارم وہاں کی ساری لائٹس آن کرتا اپنے پیچھے دروازہ لاک کرتا ایک کمرے کا لاک کھول کے وہاں داخل ہوا. پورے کمرے میں صرف بلیک کلر کا استعمال ہوا تھا. سامنے ایک درمیانے سائز کا بیڈ سیٹ تھا جو کالے رنگ کی لکڑی سے بنا تھا. تقریباً پورے کمرے میں کالے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ استعمال نہ ہوا تھا. اس کمرے کو دیکھ کے ہی عجیب سی وحشت ہوتی تھی مگر وہ یارم شاہ تھا جس سے یہاں سکون ملتا تھا. ہر طرف خاموشی کر رہا تھا. وہ اپنا والٹ اور موبائل سائٹ پر رکھتا الماری کی جانب بڑھ گیا جہاں کچھ باکس رکھے تھے. ان میں سے ایک باکس نکال کے یارم بیڈ پہ آ بیٹھا اور ان میں سے کوئی چیز نکالی. وہ ایک سام تھا بہت بڑا سام جو تیزی سے ڈبے سے باہر نکلتا اس کے بازو سے لپٹا تھا. وہ زہریلا سامنا تھا مگر دیکھنے والے اسے اگر دیکھ لیتے تو خوف سے بے ہوش ضرور ہو جاتے. اس کی آنکھیں جن میں وحشت بڑی تھی وہ ویسی ہی وحشت یارم کی آنکھوں میں بھی تھی. اسے اپنے ہاتھ میں پہنی ریسٹ واچ پر نظر دلائی. اسے یہاں آئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. وہ اٹھا اور سام واپس ڈبے میں ڈالتے اسے الماری میں رکھا اور دوسرے کمرے میں گیا جو پہلے والے کمرے سے بالکل مختلف تھا. وائٹ اور گرے کمبینیشن اس طرح کمرہ آنکھوں کو حیران کر رہا تھا. وہاں موجود ہر چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی. وہ کمرے پہ ایک تارانہ نظر ڈالتا الماری سے کپڑے نکال کے شاور لینے چل دیا نیم گرم پانی سے. بعد لینے کے بعد وہ فریش سا باہر نکلا اور بیڈ پہ دراز ہوا. وہ کچھ دیر سکون چاہتا تھا کہ اس کے بعد وہ جانتا تھا وہ تکلیف میں آنے والا ہے. 12 بجنے میں 5 منٹ تھے جب وہ نیند سے ہڑبڑا کے اٹھا. اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب اور کیسے سو گیا. جلدی سے موبائل دیکھا جہاں گھر سے کافی کالز آ چکی تھی. وہ اس وقت بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے اپنے پاؤں میں بلیک ہی شوز پہنتا گھر کو لاک کر کے باہر گاڑی تک آیا اور گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی. گھر سے کچھ فاصلے پہ گاڑی روک کے دروازہ تک آیا جہاں چوکیدار بیٹھا اونگ رہا تھا. یارم دیکھ کے فون کرا ہوا. صاحب گاڑی کے لیے
دروازہ کھول بوڑھے چوکیدار نے اس کے پیچھے دیکھا مگر اسے گاڑی نظر نہ آئی۔ نہیں بابا، میں ابھی واپس جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ یارم چوکیدار کو منع کرتا گھر میں دال ہوا۔ ہر طرف ہو عالم تھا، خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کے اندازے کے مطابق دنیا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بغیر دنیا کو نیند اتنی جلدی نہیں آتی تھی۔ یقیناً دنیا نے اسے مس کیا ہوگا مگر ناراضگی میں اسے کال نہیں کی۔ اس کے غصے میں ایک پل کے لیے عالم کو پیارا مگر پھر اس کے شام میں کی جانے والی بدتمیزی یاد کر کے اس کے چہرے پر سختی دار آئی۔ وہ اس کے قریب گیا جہاں وہ نائٹ ڈریس پہنے کروٹ لیے دونوں ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے سو رہی تھی۔ یارم نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور نیچے آ گیا۔ سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ تسلی کرتا باہر تک آیا۔ وہ دنیا کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹا کے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور واپس اپنے فلیٹ کی جانب گاڑی بڑھا دی۔ فلیٹ کے سامنے گاڑی روکی، جانب گاڑی سے نکل کے دنیا کے سائڈ کا دروازہ کھول کے اسے باہر نکالا تو دنیا کی آنکھ کھلی۔ خود کو کسی کی باہوں میں دیکھ پوچھ لی اس سے پہلے کہ وہ چیختی کار میں جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ شور کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں، آہستہ مگر غصے سے کہتے یارم نے دنیا کا آدھا خون خشک کیا تھا۔ ششا، اس وقت آپ اور ہم کہاں ہیں؟ مجھے نیچے اتاریے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے چھوڑیے، کیا کر رہے ہیں؟ دنیا اس کے باہوں سے اترنا چاہا مگر یارم کی گرفت مضبوط تھی۔ شاہ، میں کہہ رہی ہوں نا مجھے اتاریے نیچے، میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں یہ سب؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی ہے؟ پلیز ہیلپ می۔ فلیٹس میں قطار میں بنے مختلف فلیٹس ہیں مگر ہر طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں دنیا کی ہلکی سی آواز بھی شور ہی محسوس ہو رہی تھی اور پھر ایک دم سے اس نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ اگر بر وقت یارم اسے چپ نہ کرواتا تو دنیا اپنے منہ سے یارم کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہوئی مگر اس نے بھی اسے اپنے فلیٹ میں ہی لا کے نیچے اتارا تھا۔ دروازہ لاکتا ہوا ہونہار نظر سے اس کی جانب بڑھا جو سہمی سے کبھی بند دروازے کو دیکھتی تو کبھی یارم کو۔ کیا حرکت کی دنیا؟ آج ان یور سینسز، بچی ہو تم یا میں کوئی غیر جو تم یوں چلا رہی تھی؟ باہر اگر کوئی آ جاتا تو تماشا لگ جاتا۔ اور کب بڑی ہوگی تم؟ یارم نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب مجھے زبردستی لے کے آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ میں چپ ہوں تو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو آپ کا دل کرے وہ آپ کریں گے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں جا رہی ہوں واپس۔ دنیا دروازے کی جانب بڑھی تو یارم نے اس کا ہاتھ کھینچ کے واپس اسے جگہ پہ کھڑا کیا۔ کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہو رہی ہو تم، اور میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ یارم شاہ کی بیوی بدتمیز ہے۔ اس سے بات کرنے کی تمیز نہیں، چلو آؤ آج میں تمہیں تمیز سکھاتا ہوں۔ یارم اسے کہتا ہوا بلیک روم کی طرف لے جانے لگا اور دنیا اس کے لب و لہجے سے ہی لرز اٹھی تھی۔ کہا دیکھیے پلیز کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں آئندہ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی، سچ میں مجھے چھوڑیے۔ کدھر لے کے آئے ہیں آپ مجھے؟ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ شاہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز چلیے یہاں سے۔ یارم اسے کمرے میں لا کے اب بیڈ پہ پٹا تھا اور اندھیرے کی وجہ سے دنیا کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ یارم نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کے کئی بٹن ایک ساتھ چلائے تو ایک دم سے روشنی آنکھوں میں پڑنے کی وجہ سے دنیا نے ہاتھ آنکھوں میں رکھا۔ کچھ پل بعد دنیا نے آنکھیں کھول کے یہاں وہاں نظر دوڑائی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیل گئی۔ ہر طرف صرف ایک ہی رنگ چھایا ہوا تھا، کالا رنگ۔ اسے خوف محسوس ہوا تو اس نے سامنے نظر دوڑائی جہاں یارم الماری میں سے کچھ نکالا تھا۔ اس نے بھی تو کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دنیا کے دل کانپا تھا، اسے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا یہاں۔ شاہ اس کی ہلکی سی آواز پہ یارم نے مڑ کے دیکھا۔ یارم کی کالی آنکھوں میں جیسے اس وقت خون اتر چکا تھا۔ وہ بیٹھ کی مٹھیوں میں بڑھتی پیچھے کو یارم نے ایک باکس لا کے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ دنیا کے بعد بیٹھ پہ آیا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تو دنیا بیک گراؤنڈ کے ساتھ چپا گئی۔ یارم نے شرٹ اتار کے دور پھینکی اور دنیا کا بازو کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ اس کے کھولے بگڑے بال پسینے سے چہرے اور گردن پہ چپکے ہوئے تھے۔ یارم نے آہستگی سے اس کے بالوں کو سمیٹ کے پیچھے کیا، اس کی گردن پہ اپنے دہکتے لب رکھے۔ دنیا کی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولے تو دنیا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو کے علاوہ التجا بھی نظر آئی تھی مگر آج کی رات وہ اس پہ رحم کرنے والا نہیں تھا۔ یارم نے اس کا ہاتھ جھٹک کے باقی کے بٹن بھی کھول کے شرٹ دور اچھالے۔ شاہ پلیز، آئی ایم سوری، میں آئندہ کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی پلیز، دنیا نے بھیگی آواز میں کہا تو یارم نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیا، اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیا۔ یوں اس نے ہاتھ بڑھا کے بیک گراؤنڈ سے لگی زنجیر کھولی اور دنیا کا ہاتھ باندھ دیے۔ شاہ یہ کیا کریں آپ؟ میں نے سوری کہا تو ہے، کیوں نہیں یقین کر رہے میرا؟ دنیا نے اس دفعہ چیخے سے کہا تو یارم نے غضبناک تیور لیے اس کے بال کو موٹے میں جکڑا۔ دنیا، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بہت چھوٹی سزا ہوگی اور مجھے امید ہے آج کے بعد تم کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرو گی۔ یارم نے اس کا ہاتھ بھی دوسری سائڈ لگی زنجیر سے باندھ دیا تھا۔ شاہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کھولیں، مجھے کیا کریں آپ؟ یارم نے اٹھ کے تمام لائٹس آف کی تھی سوائے ایک ڈم لائٹ کے جو سرخ رنگ کی زیرو پاور کی لائٹ ہے۔ اس
کالے کمرے میں عجیب منظر پیش کرتی یار نے سائڈ ٹیبل سے باکس اٹھا کے کھولا تھا اور اس میں سے کچھ نکال کے دریا کی گردن کے ساتھ لپیٹا تھا۔ شاہ کیا ہے یہ؟ شاہ پلیز میں مر جاؤں گی، اتنی بڑی سزا نہ دے مجھے۔ یہ سام شاہ ہٹائیے، یہ کاٹ لے گا مجھے۔ سام اس کے گلے کے ارد گرد لپٹتا جا رہا تھا اور دریا کا سانس بند ہوتا۔ تم جتنا شور کرو کہ اتنا ہی درد ہوگا، اس لیے اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو آواز مات نکالا۔ یار اس کے کان کے قریب سے گوشی کرتا اس کے ہونٹ کو چومتا، کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے اس کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ چیخ چیخ کے اور یارم کو آوازیں دے دے کے اس کا گلا بیٹھ چکا تھا، اب آواز تک نہ نکل رہی تھی۔ ڈر اور خوف سے وہ مرنے والی تھی اور سانپ اس کے پورے بدن پہ رینگ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ میں مسلسل اذیت میں رہی تھی اور اس سے دوگنا اذیت میں یارم تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی مسٹر یارم شاہ، اب آپ میرے لیے مر کر بھی زندہ ہو جائے تب بھی نہیں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے یارم شاہ کو اپنے دل سے اتار چکی تھی۔ سامنے ٹیبل پہ ایک کانچ کی بوتل جو مشروب سے بڑی بڑی تھی، اس کے پاس ہی ایک تیز دار والا بلیٹ اور نمک۔ اس نے مشروب کی بوتل اپنے اندر انڈیلنی شروع کر دی۔ دوریا جس کمرے میں تھی وہ سون پروف تھا، اس لیے اگر وہ آوازیں دیتی بھی رہتی تو یارم نے کہاں سنا تھا۔ بوتل خالی کرتا وہ پیچھے بڑھ گرا تھا۔ آہستہ آہستہ نشہ اس کے دماغ پہ سوار ہوتا۔ وہ اٹھا اور بلیڈ ہاتھ میں پکڑ کے اسے گھما کے دیکھا اور اپنا بازو سامنے کیا۔ نیلی ابری ہوئی ڈگی اس نے غور سے دیکھی اور کٹ لگانا شروع کر دیے۔ وہ کٹ گہرے تھے، اس کا اندازہ سفید کارپیٹ پہ گرتا خون واضح کر رہا تھا، مگر اسے پرواہ کب تھی؟ ان ہاتھوں سے میں نے اپنی دوریا کو مارا تھا اور ان سے ہی اسے باندھ کر کے آیا ہوں۔ ان کو بھی تو سزا مل جائے۔ اس نے بلیڈ ایک طرف پھینکتے ہوئے سامنے رکھا جار اٹھایا اور اس میں سے نمک نکال کے زخموں پر ڈالنے لگا۔ یہ اذیت کی انتہا تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، ایک مل میں آسمانوں کی سیر کروانے والا اور دوسرے پل پیروں سے زمین کھینچ لینے والا۔ کبھی پرواہ اتنی کہ پیروں میں کنکر تک نہ چبھنے دینا اور کبھی لاپرواہی اتنی کہ اذیت میں مبتلا کر کے چھوڑ دینا۔ اس سے محبت کرنا آسان نہ تھا اور نہ اس کی محبت اتنی آسان تھی کہ کسی کو بھی سمجھ آ جاتی۔ اس کا مزاج دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کبھی مہربان تو کبھی تپتا ہوا۔ سورج کی روشنی چاند کر کے کھڑکی کے شیشوں سے اندر سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں سکت اور پٹ، پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر دھیرے دھیرے رات کا واقعہ یاد آیا تو بھاگنے والے انداز میں دوریا کے پاس پہنچا تھا۔ نہ جانے وہ کب روتی چہتی ہوش سے بیگانہ ہوئی تو اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ کھولے تو اسے ڈام کے سینے سے لگایا تھا۔ آئی ایم سو سوری میری جان، ریئلی سوری۔ وہ دوریا کو گلے لگائے پھول پھول کے رو رہا تھا، مگر آج اسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ دوریا آئی ایم سوری یار، میں نہ جانے غصے میں کیا کر بیٹھا، مجھے معاف کر دینا پلیز۔ یار نے اسے سینے میں زور سے بھیجا تھا، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہ کر کے یار نے اس کے چہرے سامنے کیا جو ہلدی کی طرح پیلا پڑ چکا تھا، تو یار میں اس کے نبض ٹٹولے سانس رک رک کے آ رہی تھی۔ نو نو نو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ ہاں یار نے موبائل ڈھونڈا مگر اسے موبائل کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس نے احتیاط سے دوریا کا ساتھ تکیہ پر رکھا خود باغ کے دوسرے روم میں گیا اور ڈاکٹر کو کال کر کے جلدی آنے کا کہا۔ واپس کال بند کر کے دوریا کے پاس پہنچا جہاں وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ یار مسلسل اس کے ہاتھ سے لا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ہوش میں نہ آ کے دے رہی تھی۔ یار نے دور پڑی شرٹ اٹھا کے پہنے دوریا کو بھی شرٹ پہنا کے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بہت بہت غلط کیا میں نے، آئی نو کہ یہ بہت برا تھا، پلیز اٹھ جاؤ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم جو بولو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سہمت کرو۔ یارم کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ کیا بھی تو غلط تھا اس نے، دوریا نے اگر بدتمیزی کر ہی لی تھی تو اتنا ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ اس سب کا تو اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا تھا، مگر کیا دوریا کبھی سے معاف کر پائے گی؟ یقیناً نہیں۔ ڈاکٹر آ گیا تھا، اس نے چیک اپ بھی کیا تھا اور افسوس سے یارم کی طرف دیکھا۔ مسٹر شاہ یہ شدید خوف میں مبتلا ہے، پچھلے 8 گھنٹوں سے اس حالت میں ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ جیسا ایک ذمہ دار بزنس مین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ ویل میں نے ان کو سکون انجیکشن دے دیا، اب ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دی تو بہتر ہے، ورنہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہو کر۔ ڈاکٹر یارم کو دوریا کی کنڈیشن بتاتا اپنا بیگ اٹھاتا اس کے کندھے پہ تھپکی دیتا وہاں سے نکل گیا اور یارم دوریا کے سہانے بیٹھا اس کے بال میں انگلیاں چلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوریا کے بال سمیٹے اسے گود میں اٹھا کے نیچے گاڑی تک لایا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ اسے لٹا کے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، مگر کس سے
کسی اور کی حیرت زدہ نظروں نے گاڑی اوجل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر نے دوریا کو فوراً ہی ایمرجنسی میں داخل کیا تھا، کیونکہ وہ جانم کو جانتے تھے، اس لیے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ڈاکٹر نے دوریا کو آئی سی یو میں شفٹ کیا، کیونکہ اس کی حالت نازک ہو رہی تھی۔ سب ڈاکٹرز کی ٹیم حرکت میں آئی تھی۔ جانم جو وہیں آئی سی یو کے باہر کھڑا تھا، سب کو بھاگتے دیکھ اس کا دل ڈوب کے بڑا تھا۔ پاس سے گزرتی نرس سے اس نے دوریا کی کنڈیشن پوچھی تھی۔ دیکھی پیشنٹ کی حالت اس وقت کافی کریٹیکل ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہی، آپ فی الحال ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ ایکسکیوز میں، نرس جلدی میں اسے دوریا کی حالت کے بارے میں آگاہ کرتی واپس آئی سی یو میں داخل ہوئی تو جانم پیچھے رکھے بینچ پہ ڈیسا کیا۔ دوریا وہ میری وجہ سے اس حالت میں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لینے کی کوشش کی، میں تو اس سے پیار کرتا تھا، پھر میں نے کیسے لفظ ٹوٹ کے اس کے منہ سے نکلے تھے اور آنسو کے چہرہ تار تھا جب کوئی اس کے پاس آیا۔ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیا کوئی اپنا بیمار ایسی حالت میں کیوں ہو؟ وہ ایک بزرگ تھے، نورانی چہرے والے، چہرے پہ سجی داڑھی، سفید لباس پہنے۔ یارم نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس کے کندھے کو تھپکا، بیٹا ڈاکٹر کے آسے کیوں بیٹھے ہو، جاؤ اس پاک ذات سے مانگو جا کے، وہ دے گا، بے شک وہی دینے والا ہے، بس ہم بندے ناشکرے ہوتے ہیں، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے، شاباش تو بزرگ کر کے نفل عطا کرو، دیکھنا وہ کتنی جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ انہوں نے جانم کو دلاسا دیا تو وہ مرے مرے قدموں سے ہسپتال کی ایک طرف بنی مسجد میں چلا گیا۔ وضو کر کے ہاتھ باندھے تو اس کے آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ اسے رہ کے اپنی غلطی یاد آ رہی تھی اور وہ سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ پلیز میری دوریا کو ٹھیک کر، میں کبھی اسے ہرٹ نہیں کروں گا، کبھی غصہ نہیں کروں گا، اس کے ساتھ باتیں مانوں گا، بس ایک طرف سے ٹھیک کر دے، اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جی پاؤں گا، وہ تو سب کچھ ہے میرے لیے، پلیز اسے ٹھیک کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، بہت، لیکن میری دوریا کو مجھ سے مت چھینیے اللہ جی پلیز۔ وہ گر گڑا کے خدا سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، جس سے اس نے خود موت کے منہ میں دھکیلا تھا، اور اب اسی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ واپس ہسپتال آیا تو ایک نرس اس کے قریب آئی۔ ایکسکیوز می سر، دورے مخدون شاہ کے ساتھ آپ ہی ہیں نا؟ نرس نے اسے پوچھا تو یارم کا دل سکڑا، جی میں ہوں، وہ کیسی ہیں، اب ٹھیک تو ہے نا؟ یارم نے بے تابی سے پوچھا تو نرس نے اس بات میں سانس لایا، جی اب وہ خطرے سے باہر، آپ کو ڈاکٹر نے اپنے کیبن میں بلوایا ہے، ان کا کمرہ اس طرف ہے۔ نرس نے بائیں جانب ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، مگر راستے میں اسے آشا کی کال ہے جسے وہ ریسیو کر گیا۔ ہاں یارم بھائی، وہ دوریا ٹھیک ہے نا؟ اس سے میری بات کروا دے، میں بات کرنا چاہتی ہوں اسے، اس کا نمبر بان جانا پلیز۔ یارم نے لمبی سانس لی، دیکھو اچھا وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، وہ ٹھیک ہے، چیز فائن، تم ٹینشن مت۔ اور یارم کی بات سن کے آشا کا دل دھڑکا، کون سے ہسپتال میں؟ آ رہی ہوں، ہسپتال کا نام پوچھ کے آشا فوراً رامین کو آوازیں دینے لگی جو چھت پہ اپنے اسٹور روم سے کچھ سامان لینے گئی تھی۔ راز سے عائشہ کا دل پریشان تھا، نہ جانے کہ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دوریا کو کال کی تھی، اس سے بات بھی ہو گئی، مگر پھر بھی ایک دھڑکا سا لگا تھا اسے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ رات کروٹ بدلتے اسے صرف دوریا کا خیال تھا، اور انہی خیال میں وہ رات کے کس پہر سوئی تھی۔ صبح اٹھ کے بھی اسے چین نہیں مل رہا تھا اور دوریا کے نمبر پہ بار بار کالز کر چکی تھی، مگر وہ بھی بند ہے۔ کچھ سوچ کے اس نے یارم کو کال ملائی تھی، اور آگے سے یہ سن کے دوریا ہسپتال میں ہے، اس سے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ رامین جو اس کی آوازیں سن کے جلدی جلدی نیچے آ رہی تھی، ایک دم پاؤں ہونے کی وجہ سے پھسلی تھی، فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی تھی اور سنبھلنے کی کوشش کرنے کے باوجود سیڑھی سے گر گئی۔ ہاری سیڑھی کے پاس گرتے ہی وہ ہوش و حر سے بیگانہ ہو گئی۔ عائشہ جو کمرے سے بیگ لینے گئے تھے، رامین کی چیخ سن کے فوراً باہر نکلی تھی اور اسی سیڑھی کے پاس سون سے لت پت بے ہوش دیکھ اس کے جسم سے جان نکلی تھی۔ رامین